अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दों से इससे भी कि मेरे पास हाजिर और शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरत शूरा वही के लिहाज से इस सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 62 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 42 नंबर पे है। आयात इसकी 53 है और रुकू 5 है। आयत 1 और 2 हरूफ मुकत्तात हा मीम आइन सीन काफ। हरूफ मुकत्तात अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ जिनके मायने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। आयत 3 से फरमाया जा रहा है अल्लाह जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, इसी तरफ तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा। आसमानों की तमाम चीज़ें और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, वो बरतर और अज़ीमुश्शान है। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ही माफ़ फरमाने वाला रहमत वाला है और जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है अल्लाह उन पर निगरान है और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और उनके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से डरा दें, इनकी क़यामत के दिन से डरा दें जिसके आने में कोई शक नहीं है। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नुम में होगा। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का हामी और मददगार कोई नहीं। क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज बना लिए हैं? हकीकतन तो अल्लाह ही कारसाज है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वही हर चीज़ पे कादिर है। और जिस जिस चीज़ में तुम्हारा इख्तलाफ हो उसका फैसला अल्लाह ही की तरफ है। यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ। वो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बना दिए और चुपाही के जोड़े बना दिए, यानी कि मवेशी जानवरों के। तुम्हें वो उसमें फैला रहा है, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। वो सुनने वाला और देखने वाला है। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसी की हैं, जिसकी चाहे रोज़ी कुशादा कर दे और तंग कर दे। यकीनन वो हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसके कायम का हुक्म उसने नूह को दिया और जो वही हमने तेरी तरफ भेजी है और जिसकी ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था कि इस दीन को कायम रखना। यानी उम्मत मोहम्मदिया से खिताब किया जा रहा है, मतलब कि तुम्हारे लिए वही दिन मुकर्रर किया गया है जिसकी वसीयत इससे कबल तमाम अंबिया इकराम को की जाती रही है। यहाँ पे मुराद जो दीन है ईमान तौहीद अताते रसूल और शरीयत को मानना है। तमाम अंबिया का यही दीन था जिसकी वो अपनी अपनी कौम को दावत देते रहे। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है कि और इसमें फूट ना डालना, इसमें फूट ना डालना इनके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और उसकी अतात और उसकी इबादत व अतात से गुरेज या उसमें दूसरों को शरीक करना इंतशार अंगेजी है जिससे फूट ना डालना कहकर मना किया गया है। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है आगे, जिस चीज़ की तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं वो तो मुशरिकीन पर गिरा गुजरती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपना बुज़दीदा बनाता है और जो भी उसकी तरफ रुजू करे वो उसके सही रहनुमाई करता है। और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद इख्तलाफ किया और वो भी बाहमी ज़िद बहस से। और अगर आपके रब की बात एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पहले ही करार ना पा गई होती तो यकीनन इनका फैसला हो चुका होता। और जिन लोगों को उनके बाद किताब दी गई वो भी उसकी तरफ से उलझन वाले शक में पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को इसी तरह बुलाते रहें और जैसा तुम्हें हुक्म हुआ है उस पर मजबूती से जम जाओ। यानी इस तफरीक और शक की वजह से जिसका जिक्र पहले हुआ कि आप उनको तौहीद की दावत दें और उस पर जमे रहें। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है और उनकी ख्वाहिश पर ना चलें। उनकी ख्वाहिश पर यानी कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश से जो चीज़ें घड़ ली हैं, इनके बुतों की जो वो इबादत करते हैं, इसमें इनके उनकी जो ख्वाहिश है उसके पीछे मत चलें। और कह दें कि अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा उन पर ईमान है और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम में इंसाफ करता रहूं। मेरा और तुम सबका परवरदिगार अल्लाह ही है। हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। हम तुम में कोई कट अजीती नहीं। अल्लाह हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ लौटना है। और जो लोग अल्लाह की बातों में झगड़ा डालते हैं उसके बाद मखलूक उसे मान चुके तो उनकी अल्लाह के नज़दीक यानी कि वो बातिल हैं और उन पर गज़ब है, यानी कि अल्लाह का अजाब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई और तराजू भी उतारा। और आपको क्या खबर, शायद क़यामत करीब ही हो।
ترازو تارا اسی طرح ذکر کیا جا رہا ہے سورۃ حدید میں۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کی ساتھ کتاب اور میزان ان کے ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے۔ پھر اس طرح سورہ رحمان میں ہے آیت 7 سے 9 میں، اسی نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی پیشی نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ پھر اس طرح آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اس سے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں سے ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کے طالب یعنی کہ ہیں جو طلب رکھتے ہیں ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جو طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی معیشت اور تقدیر اس کے مطابق ہوتی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے، کیونکہ اس نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے، اور طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہوگا یعنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گا تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھ چڑھ کر یعنی کہ اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے ان کے اللہ کے جنہوں نے ایسے کام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو انہیں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، اور بڑا فضل ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ ہیں جس کی بشارت اللہ ان لوگوں کو یعنی کہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ تمام قبائل قریش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تھا۔ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس میں وعظ و نصیحت، تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال ہے ضرور کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو، تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو، تم میرے دوست و بازو نہیں بن سکتے، یعنی کہ رشتہ داری کے ناطے ہی مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ اور میرے راستے کا روڑا تو نہ بنو کہ میں فریضہ رسالت تو ادا کر سکوں۔ صحیح بخاری کے حدیث مبارک میں ہے یہ 4818 میں۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیغمبر یعنی کہ جو پیغمبر ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، یقیناً وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیککار لوگوں کو کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے بڑھ کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین و فساد برپا کر دے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اور اس کی نشانی میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلنا ہے، اور وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار، اور دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسی کشتیاں ان کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے
اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانی میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے سب، یعنی کہ وہ جو دیا گیا ہے زندگانی دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر اور پائیدار ہے، اور ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں ہمارے نام پر یعنی کہ وہ دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور اگر برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی یعنی کہ راستہ نہیں، اور یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص صبر کر لے معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، یعنی بدلہ لینے سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں، اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اگر کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے، تاہم قدرت کی یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اگر معافی کو وہ ترجیح دیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسے جو ان کے خون کے پیاسے تھے ان کو فو عام کا اعلان فرما دیا تھا۔ حدیبیہ میں آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی۔ پھر اسی طرح یہودی سے بدلہ نہیں لیا تھا آپ نے جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اور اس طرح کی یہودی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جس کی تکلیف آپ کے فوت ہونے تک آپ ان کی محسوس فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، اور جسے اللہ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دے کر کہیں گے کہ یہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، یعنی کہ وہ سوال کریں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، تو انہیں تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے مارے ذلت کے، گھبرائے ہوئے یعنی کہ ہوں گے اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کی کوئی یعنی کہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی کسی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی کہ جیسے کہ سورہ رد آیت 40 میں، اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت 272 میں ذکر کیا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، مانیں یا نہ مانیں، آپ سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اسی طرح آگے اس میں ذکر کیا گیا کہ جب کبھی انسان کو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو یعنی وسائل اور رزق کی فراوانی، صحت و عافیت، اولاد کی کثرت، تو وہ کیا کرتا ہے اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ مال کی کمی، بیماری، اولاد سے محرومی، یعنی کہ فوراً نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور کیا کرتا ہے ناشکری کرتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے آگے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے۔ فرمایا جائے ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ کلام کرے
مگر وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن، اور نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا، اور اسی طرح ایمان کی تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو بعد میں آپ پر نازل کی گئیں۔ پھر اسی طرح لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کیا گیا، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ پھر اس طرح آگے ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی راہ یعنی کہ صراط مستقیم، جس سے اس راستے کی عظمت شان واضح ہوتی ہے اور اس کی واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ صراط مستقیم جس کی ملکیت میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس دن فیصلہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، جو ہمیں موت دے گا، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، پھر دوبارہ قیامت کے دن میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور ہمارے نامہ اعمال ہمارے آگے رکھ دیے جائیں گے جو ہم نے کیا ہوگا۔ ہم بول نہیں سکیں گے، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ بول بول کر بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے، اور اسی کے بدلے میں ہمیں اگر نیک عمل کیے ہوں گے تو جنت، اور اگر ہم نے برے عمل کیے ہوں گے تو جہنم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے، سخت ہے، اور جہنمیوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھولتا ہوا گرم پانی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔